बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं कब का मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, अगर आप मुझसे पूछें कि पुलिस को, इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले उनको कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जो लोगों के घरों पर, प्लाटों पर कब्ज़ा कर लेते हैं। इस वक्त भी एक बड़ी मुहिम सरकारी तौर पर चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक क्रैकडाउन जारी है पंजाब भर में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर सूबा पंजाब में भी ये अमल जारी है। आज के अखबारात में मैंने एक इश्तिहार देखा और वो बहुत दिलचस्प, बड़ा अच्छा इश्तिहार है जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी को वाज़ेह किया गया है कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़। और ये बताया गया है कि पंजाब में अब तक 450 अरब रुपए मालियत की 1,55,000 एकड़ अराजी जो है वो कब्ज़ा माफिया से वागुज़ार करवा ली गई है। अच्छी बात है। और इसके नीचे एक और दावा है। वो दावा ये है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर 31 इजला में 2,232 करोड़ रुपए की 12,318 एकड़ जमीन जो है वो वागुज़ार करवाई गई, कब्जा ग्रुपों को वहां से निकाला गया। ये जिहाद, मैं समझता हूँ ये जिहाद है जिसकी जिंदगी भर की कमाई किसी कब्जा ग्रुप के हत्थे चढ़ रही हो। किसी ने प्लाट खरीदा हो, वो किसी बासर, किसी बदमाश या किसी ऐसे शख्स के पास हो जिसका वो मुकाबला ना कर सकता हो, तो वहाँ पर पुलिस, इंतज़ामिया आपकी मदद के लिए आए, हुकूमत आपकी मदद के लिए आए, आपको आपकी ज़मीन का, आपकी दरख्वास्त पर कब्ज़ा दिला दे, तो इससे अच्छी, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ सवालात बहुत ज़्यादा हैं। सवालात ये हैं कि सिर्फ 7 दिन के अंदर अगर आप 12,318 एकड़ अराजी का कब्ज़ा दिलवाते हैं तो ये फैसला कौन करेगा? क्या ये असिस्टेंट कमिश्नर फैसला करेगा कि ये काबिज इस पर कौन है? इसका फैसला पुलिस करेगी कि कब्जा जिसने किया हुआ है वो दुरुस्त है या जो इसका दावेदार है वो दुरुस्त है? ऐसा तो नहीं कि हुकूमत कब्जे खत्म कराने के नाम पर नए कब्जे करवा रही है और जब ये हुकूमत जाए तो हमें पता चले कि हुकूमत अपने प्यारों को 2, 4, 6 नहीं बल्कि हजारों एकड़ के कब्जे दिलवाकर चली गई है। और जो मुतासरीन हैं, जिनका असर नहीं, जिनका कोई दबाव नहीं, जिनकी कोई पहुंच नहीं, वो रोते चीखते फिर रहे हैं। फिर दूसरा मामला यहाँ पर पटवारी कल्चर का है, यहाँ पर हमारे लैंड रिकॉर्ड का है, जो तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। उसके अंदर आप पटवारी को साथ मिला लें, तहसीलदार को साथ मिला लें, SHO को कुछ पैसे लगा दें, उसके बाद क्या होगा? आप एक ऐसी जगह के मालिक बन सकते हैं जिस पर आपका कोई हक नहीं और दूसरा आदमी जिंदगी भर यहाँ पर चीखता चिल्लाता रहेगा। अब कब्जा माफिया के खिलाफ ये मुहिम कितनी शफाफ है, कितनी गैर जानिबदार है, इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे शकूक व शुबहात सामने आ रहे हैं कि पुलिस की मदद से, इंतजामिया की मदद से कब्जे दिलवाए जा रहे हैं। और बुनियादी तौर पर यह कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम नहीं है, बल्कि ये खुद कब्जे करवाने की मुहिम है। यहाँ तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपोजिशन अपनी जगह पर चीख रही है कि हमारे बंदे जितने भी हैं, अभी हाल ही में आप माइजा हमीद की बात कर सकते हैं, आबिद शेर अली की बात कर सकते हैं, आप लाहौर से खोखर बरादरान की बात कर सकते हैं, हबीब अवान की बात कर सकते हैं, आप साथ ही शेखुपुरा से जावेद लतीफ़ की बात कर सकते हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ इस्लाम में जाएँ तो वो अपनी जगह पर एक मुकदमा है, वो सियासी मुकदमा है। उसका ताल्लुक मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी की ताल्लुक जो मुकदमात हैं, जो उनका जो मुद्दा है उससे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं है। उसके फैसले हो जाएंगे। वो ताकतवर लोग हैं, बासर लोग हैं, कल वो इख्तिदार में आएंगे, वो कब्जे वापस ले लेंगे। आज उनसे कब्जे लिए जा रहे हैं, लिहाजा कहानी उस तरफ उतनी नहीं जाती जितनी इस तरफ जाती है कि आप किसी जगह के खुद को मालिक समझते हैं, लेकिन सामने स्टेट का एक डिपार्टमेंट आ जाता है, महकमा जंगलात आ गया, महकमा ज़राअत आ गया, कोई भी महकमा आ गया, उसने दावा कर दिया, पता चला कि आपके बाप दादा के ज़माने से जो ज़मीन आपके पास थी वो आपकी रही नहीं। सरकार की बंदे आए, पुलिस आई, बड़ी तादाद में आई, उस पर कब्जा हो गया, बुलडोजर आए, बड़ी इसके ऊपर दिखाया गया, बुलडोजर चलाते हुए दिखाए गए, और उसके बाद आप अपनी उस जमीन से जिस पर आप बाप दादा के जमाने से आप अपना हक समझ रहे थे, वहां पर कारोबार कर रहे थे, वहां पर रिहाइश रखी हुई थी, उससे फारिग हो गए। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से कि क्या पुलिस को, रेवेन्यू को, एंटी करप्शन को कब्जे करवाने का इख्तियार है, ये जो मुहिम चल रही है ये कितनी शफाफ है, इस पर बात करेंगे। और मैं फिर कहूंगा कि मैं सपोर्ट करता हूं इस मुहिम को, कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम होनी चाहिए, लेकिन साफ होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए। और ये क्रैकडाउन कितना साफ और शफाफ है इस पर टेक्निकल, मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल डिबेट करने नहीं जा रहा, मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए मैं मशकूर हूँ यहाँ पर इरफान तारड़ साहब मौजूद हैं
آپ ممبر ہے پنجاب بار کونسل کے، اور خاص طور پہ جب ہم سول مقدمات کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان جھگڑوں کو دیکھتے ہیں، ان معاملات کو دیکھتے ہیں، تو آپ ایک بڑا نام ہے اس حوالے سے. بہت بہت شکریہ عرفان صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں سعید عزیز صاحب کا مشکور ہوں، ایس پی کینٹ ہیں، اور چونکہ جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں، جب ہم ایکشن ہوتا ہوا سعید صاحب دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کون ہے، پٹواری کون ہے. ہمیں پولیس نظر آتی ہے، پولیس کی گاڑی نظر آتی ہے، اور ہمیں ایسے لگتا ہے، یا ایک عام آدمی کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پولیس جا کر قبضہ کروا رہی ہے. پولیس کا رول کتنا ہے، وہ ڈیسائیڈ کیسے کرتی ہے، اس پر میں آپ سے ضرور رہنمائی چاہوں گا. اور اس کے ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں، میرے ساتھ اویس احمد بھٹی صاحب موجود ہیں. آپ ایڈوکیٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف لائرز ونگ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. ایسا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. آپ کی حکومت کے لیے ایک بڑا ایک فلیگ شپ یہ ایک پروگرام ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، لیکن سوال اپنی جگہ پر ہیں. میں اس پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں ان حکومتی دعووں کے حوالے سے جو ویڈیو ہے ایک جو ٹی وی سی بنی ہوئی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں سرکاری اور سمندر پار پاکستانیوں کی زمینوں، پلاٹوں، مکانوں اور دکانوں کی واگزاری کا کریک ڈاؤن صوبہ بھر میں جاری ہے. دو سالوں میں لاہور میں 23 ارب 60 کروڑ روپے کی 7314 کنال اراضی کو واگزار کروایا گیا، جبکہ پنجاب بھر میں چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کی نگرانی میں پولیس، ریونیو اور اینٹی کرپشن نے دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر 425 ارب روپے کی 1,44,439 ایکڑ سرکاری زمین کو بدماشوں اور قبضہ مافیا، جن میں منشا بم، کھوکھر برادران، جاوید لطیف، ٹیفی بٹ، ملک حبیب اوان اور دیگر کے قبضہ سے چھڑوایا. پنجاب بھر میں 1710 مقدمات کا اندراج کیا گیا اور بدماشوں اور لینڈ مافیا کو حراست میں لیا گیا. سمندر پار پاکستانیوں کے پلاٹوں، مکانوں اور زمینوں کی 555 ایکڑ جگہ، جس کی مالیت 190 ارب روپے بنتی ہے، کو واگزار کروایا گیا اور ان کو سمندر پار پاکستانیوں کو واپس دیا گیا. یہ 10-15 دن کے اندر اندر سولو ہوا ہے. ہمارا عزم بدماشوں اور لینڈ مافیا کا قلع کما ہے. یہ آپریشن اب بھی جاری ہے. حکومت پنجاب. جی، اگر یہ عزم ہے کہ بدماشوں کو اور قبضہ گروپوں کا قلع کما ہے تو یقین کیجیے ہم سب ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں. لیکن عرفان صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ قبضے ختم ہو رہے ہیں یا قبضے کروائے جا رہے ہیں؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ نجم بھائی، یہ جتنا آپ نے ابھی جو دیکھا سارا کچھ، اور جس طرح یہ میڈیا میں بھی چل رہا ہے، اخباروں میں بھی چل رہا ہے، اشتہار آ رہے ہیں بڑے بڑے، جناب جو ہیلپ لائن بھی بنی ہوئی ہے، سارا کچھ بنا، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. اچھا، یہ دیکھیں، میں ایک بات جو آپ نے شروع میں کہی کہ قبضہ مافیا کے خلاف ہے، میں بالکل قبضہ مافیا کے خلاف ہوں. میں کہتے ہیں جس کی پراپرٹی پہ نجائز قبضہ، اس کو پراپرٹی قبضہ واپس ملنا چاہیے. اس بات پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو میتھڈ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں. ہوگا کیا صاحب؟ بڑے بڑے فگر آئیں گے. پہلا فگر یہ آئے گا کہ اتنے کروڑوں کی زمین آزاد کروا لی گئی، جی اتنے ہزاروں ایکڑ زمین آزاد کروا لی گئی. آگے ایک بندہ 50 سال سے بیٹھا گیا، اس کی بلڈنگیں گیا، قبضہ لے لیا گیا. سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ کہ ان کے پاس اتھارٹی کیا ہے اس پراپرٹی کا قبضہ لینے کی، اور ان کے پاس اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو ان کو کمپلینٹ ایگزامن کرنے کی اتھارٹی کس نے دی؟ کیا جو جس سے قبضہ لے رہے ہیں یہ ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے اس کو ڈکلیئر کرنے کہ وہ نجائز قابض ہے؟ یا ایک بندے سے قبضہ لے کے دوسرے بندے کو دے رہے ہیں، یہ کیسے ڈکلیئر کریں گے کہ جس کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں وہ واقعی ایکچوئل اونر یا اس کا رائٹ پوزیشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں سارا کا سارا سسٹم وائلیٹ ہو رہا ہے. اگر یہ سارا سسٹم کر رہا ہے، یہ عدالتیں کرتے ہیں بند، یہ انتظامیہ کے پاس، پولیس کے پاس، جتنے اینٹی کرپشن کہہ رہے ہیں نا، ان کو اپنے کام نہ کرنے دیں، ان کو ان کاموں پہ لگا دیں، تاکہ جو ان کی اصل ڈیوٹی ہے، جو انہوں نے کام کرنے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی سے ہٹا کے آپ ان کو دوسری سائڈ پہ لگا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہونا کیا سر، یہ ابھی تو بڑی چلیں گے، پرومو چلیں گے، میڈیا ایڈورٹیزمنٹ چلیں گی، یہ کر دیا وہ کر دیا. 2 سال بعد پتہ چلے گا یہ پراپرٹیاں کا ہزاروں ایکڑ کا قبضہ ان سے لے کے اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا. ایک اوورسیز پاکستانی ہے، وہ ان کے پاس کمپلینٹ کرتا ہے، ان کو کس نے آتھورائز کیا اس کو کمپلینٹ سن کے اس کو پوزیشن ہینڈ اوور کرنے کا؟ ایک کورٹ سسٹم کے پیرلل ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے.
اچھا یہاں پہ میں توہین عدالت سے ڈرتے ہوئے، لیکن بات تو کرنی ہے، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتوں میں چلے گئے تو عدالتیں تو برسا پرس لگ گیا، عمریں گزر گئی، دادا کا تھا پھر پوتا چلا گیا. نجم بھائی میں ایک چیز ایڈ کر دوں، انصاف تو دینا ہے اب نا. انصاف اگر عدالتوں میں بھی جائیں گے، جی اوورسیز کورٹس ہی انہوں نے سیپریٹ کر دی ہیں، جلدی مل جائے گا. اوورسیز کورٹس میں بالکل ڈیسیژن ہو رہے ہیں، اوورسیز کورٹ پرائرٹی بیس ڈیسیژن کر رہی ہیں، وہ لوگوں کی بات سنتی ہیں اور ان میں ڈیسیژن اپلیکیبل بھی ہو رہے ہیں. اب ایک بندے کے پاس ایک کورٹ جانے کا اختیار ہے، اس کو اپیل میں جانے کا اختیار ہے، اس کو فردر چیلنج کرنے کا اختیار ہے. آپ نے سارے اختیارات اسے چھین لیے، آپ نے کہا فیصلہ وہ ہوگا جو ہماری مرضی سے ہوگا، فیصلہ ہم کریں گے. میں سمجھتا ہوں فیصلہ ہم کرنے والی بات نہیں ہے، فیصلہ قانون کے مطابق ہونا ہے. قانون کے مطابق میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے پولیٹیکل ڈیبیٹ پہ نہیں جانا، لیکن میں یہ ٹی وی سی دیکھی جب، تو میں نے اس کے اندر جو نام دیکھے مجھے مزہ آیا. اس میں حبیب اوان کا نام تھا، مسلم لیگ نون سے اس کا تعلق ہے. اس میں جاوید لطیف کا نام تھا، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. اس میں کھوکھر برادران کا نام تھا، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. میں سیاسی جماعت سے ہٹ کے بات کروں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے قبضہ گروپ جو تھے وہ اپوزیشن کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے واگزار ہو رہے ہیں. میں نے جو بات کرنا چاہتی آپ نے وہی بات کر دی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا یہ 6-7 لوگ ہی قبضہ گروپ ہیں؟ پورے پاکستان کمیونٹی کے اندر باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، باقی لوگ نہیں نظر آ رہے. یہ بیسیکلی پولیٹیکل وکٹمسی ہر دور میں ہوتی ہے. یہ سوال اپنی جگہ یہ میرا کسی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تحریک انصاف سے تعلق بھی ہے، لائر بھی ہیں اس کے ساتھ. لیکن سائد صاحب پولیس چلی گئی، اس نے قبضہ جو تھا مان لیا کہ قبضہ درست ہے، وہ غلط ہوا، اس نے نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ قبضہ ہوا ہے. لیکن یہ بات کسی عدالت میں ثابت ہونی ہے. آپ کے پاس جو سوال یہاں پہ اٹھائے گئے، آپ کے پاس ایگزامن کرنے کا، آپ کے پاس اپنی پولیس لے جا کر، اپنی وردی، اپنی بندوق لے کر دوسری پارٹی کو قبضہ دلوانے کا اختیار کیا ہے. میں اس کو اس طرح بھی لیتا ہوں کہ جیسے میں آپ کی حمایت کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس نے ریپ کیا، اس نے قتل کیا، میں حمایت کرتا ہوں کہ شاید ثابت نہ ہو، ہم اس کو جعلی پولیس مقابلے میں مار دیتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک پولیس مقابلہ ایک زانی، ایک قاتل، ایک ڈاکو کے خلاف ہو جائے گا، اس کی آڑ میں 10 دوسرے مقابلے ہو جائیں گے. اب اگر ایک آپ صحیح کاروائی کر بھی دیں گے، اس کے مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ایس ایچ او اٹھے گا، کوئی تھانے دار اٹھے گا، کوئی محرر اٹھے گا، پٹواری کو ساتھ میں لائیں گے، وہ قبضے شروع کر دیں گے. یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ جی بالکل، دیکھیں سب سے پہلے تو جہاں تک قبضہ مافیا یا قبضہ کی بات کی جاتی ہے، پولیس ہمیشہ کسی کمپلینٹ پر آپریٹ کرتی ہے. پولیس کے پاس ملٹیپل فورمز ہیں جہاں پہ کرنٹ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم نے قبضے کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں ڈفرینٹ فورمز ہیں جہاں پہ ان کمپلینٹس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. آئی جی صاحب کی کمپلینٹ سیل 8787 کے نام سے کمپلینٹ سیل ہے. ایک ابھی ریسنٹلی قبضہ مافیا کے حوالے سے اسپیشلی 1242 کے نام سے ایک کمپلینٹ سیل ہم نے بنایا ہے جہاں پہ لوگ کال کر کے اپنی کمپلینٹ قبضے کے حوالے سے درج کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھانہ لیول کے اوپر درخواستیں دی جاتی ہیں، ڈفرینٹ سپروائزری ٹیئرس کے اوپر اپلیکیشن لی جاتی ہیں، لوگ ڈفرینٹ اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹس کے پاس جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں، جہاں سے ہمیں لوپ میں لیا جاتا ہے، پولیس کے ساتھ وہ میٹر ڈسکس کیا جاتا ہے. اس کے بعد قانون کے حساب سے جو لا بنتا ہے، جہاں پہ پولیس کی سپورٹ ایز پر لا ریکوائر کی جاتی ہے، پولیس وہاں پہ صرف اپنے اس رول میں جاتی ہے، اس کنسرنڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے یا اس کنسرنڈ ریونیو اتھارٹی کی سپورٹ میں جا کے پولیس وہاں پہ کارروائی کرتی ہے. پولیس از خود ڈیسیژن نہیں لیتی کہ یہ قبضہ گروپ جی بالکل. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. پہ اپلیکیشن آ گئی آئی جی صاحب کے پاس، آئی جی صاحب کے پاس اپلیکیشن آئی، اس کے بعد تو ڈیسیژن تو پھر آئی جی صاحب کریں گے نا. نہیں دیکھیں وہ کمپلینٹ سیل جو بنائے گئے ہیں وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، کیونکہ عوام کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ قبضہ ایک گھناؤنا جرم ہے اور اس حوالے سے جو ایک عام آدمی کی پراپرٹی کو اس کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے، اس کو فوری طور پر انٹرٹین کرنے کے لیے اسپیشل کمپلینٹ سیلز بنائے گئے ہیں جہاں پہ ان کی ڈیسیژن آپ نہیں لیتے. نہیں جی ڈیسیژن بالکل بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کا معاملہ کیا ہے؟ پولیس کے پاس جو بھی کمپلینٹس جاتی ہیں نا، جتنی پروسیڈنگز بعد میں دیکھیں گے آپ، کوئی بھی پوزیشن اگر ہینڈ اوور ہوا ہے، پولیس آپ نے کہا موقع پہ کھڑی ہے، پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، پولیس کا اس کا رول کیا ہوگا کہ نقص امن کا خطرہ نہ ہو. اس کے علاوہ پولیس کا موقع پہ کسی قسم کا کوئی رول نہیں تھا ڈاکومنٹڈ. میں ڈاکومنٹ چیک کریں گے. جی میں اس حوالے سے ان سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے آپ کو دو چیزوں کو سیپریٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے جہاں پر کسی سرکاری اراضی کے حوالے سے پولیس کو سپورٹ کو طلب کیا جاتا ہے کہ پولیس موقع پر آئے تاکہ اگر اس کنسرنڈ اتھارٹی کو جس کے پاس یہ پاور ویسٹڈ ہے کہ وہ وہاں پہ قبضے کا تعین کر سکتی ہے کہ یہاں پہ کس کی اراضی کس کی بنتی ہے، ٹائٹل کس کا ہے، ڈاکومنٹس کس کے پاس ہیں. اگر مثال کے طور پہ کسی سرکاری ادارے کی زمین ہے، وہاں پہ کسی شخص نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ جب سرکاری ادارے کے پاس کمپلینٹ آتی ہے یا اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً اس حوالے سے پولیس کی مدد مانگتا ہے. وہ اپنے ڈاکومنٹس چیک کر کے اس کی اراضی کی ملکیت کا تعین کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ وہاں پر اپنا قبضہ ری اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ جاتا ہے یا اس کے لیے ہمیں کنوے کیا جاتا ہے تو ہم
पुलिस की सपोर्ट फराहम करते हैं कि वहाँ पे किसी हवाले से जी नक्शे अमन ना हो। लेकिन ये मैंने आपको अभी एक एंड बताया एग्जांपल है, इसी को देख लेते हैं। एक डिस्प्यूट आ गया, एक सरकारी महकमा है, उसका एक पर्सन के साथ डिस्प्यूट आ गया कि उसने जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अब इस बात का फैसला कौन करेगा? आप करेंगे जी। अगर वो सरकारी जमीन उस सरकारी इदारे की मलकियत है, उसके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो उस हवाले से वो सरकारी इदारा उस जमीन का मालिक है और वो खुद फैसला करे। अब खुद फैसला कर लेगा। सर इंपॉर्टेंट बात है, अब आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। हम रोजाना देखते हैं पुलिस जितने भी कब्जों के ऊपर जाती है, पुलिस का डायरेक्टली उसमें रोल नहीं होता, ना उसकी इंटेरोगेशन की बाबत कौन पोजीशन में है, किससे डिस्पोजिशन जाना है। पुलिस ने डिपार्टमेंट के साथ जाना है, डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कौन लीगल है पोजीशन किसका, कौन इलीगल बैठा हुआ है, कौन कब्जा माफिया। मीन इनके पास वो सारी फाइलें बनी बनाई जाती हैं। इन्होंने सरकार के हुक्म को मानते हुए पुलिस लेकिन आप ये भी याद रखें कि अक्सर औकात अदालतें भी पुलिस से ये रिपोर्ट तलब करती हैं कि अदालत ये बताए कि पुलिस की जाके मौके पे जाके इस बात का तयन करे कि इस वक्त मौके पर काबिज कौन है, उसका पिछला पूरा रिकॉर्ड निकाल के अदालत को इंटीमेट किया जाए। तो पुलिस अपना इंटेलिजेंस रोल भी अदा करती है, लेकिन जब पुलिस से ये डिमांड की जाती है, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। होता क्या है, पुलिस से कभी अदालत ने मदद नहीं मांगी कि हमें इंक्वायरी की बाबत बताओ, इंक्वायरी करके बताओ कि मौके पे पोजीशन का अदालत के पास क्या अख्तियार है। अदालत अपना कमीशन भेजती है, वो कमीशन किस फॉर्म होता है, वो कोर्ट की चॉइस पे होता है, किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बंदे को भेज सकते हैं, पुलिस को नहीं भेजती कोर्ट। नहीं ये गलत है। चले सर मैं बात एक मिनट एग्री करता हूं, एक मिनट एक ऑर्डर ले आए, एक ऑर्डर एक मिनट सबको शामिल कर अवैस भाई की मैं बात को एक सेकंड बिल्कुल तारक साहब से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा सर। मैं एक कंप्लीट कर लें तो उसको मर्जी करना सर जी। मैं ये बात कर रहा हूं कि किसी केस में आप ये नहीं देखेंगे कि अदालत ने रिपोर्ट मंगवाई हो, पुलिस देख किसके पास कब्जा है। वो मास वाए वो सिर्फ जो बात मिक्स हो रही है वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में, जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट वाला पूछे वो चैप्टर ही सेपरेट है। बाकी जितनी रिपोर्ट जाती हैं अब सारा केस मेरा केस क्लियर हो गया। अब सवाल यह कि एक मुहिम चल रही है, बड़ी जबरदस्त किस्म की चल रही है। ऐसा आपकी हुकूमत है, इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब इश्तिहार भी छाप रहे हैं, टीवीसी भी हमने देखा, क्रेडिट भी लिया जा रहा है। ऐसा ना हो कल कला पता चले कि भाईजान आपने इदारों को यूज़ किया, एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया, नैब इस्तेमाल होती है, बाकी इदारे इस्तेमाल होंगे, पुलिस अब साल लेके जाते हैं, अपने प्यारों को कब्जे दिलवाते हैं, मुखालफिन से कब्जे ख़त्म करवाते हैं, इसी तरह बाकी लोग आगे निकलते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये कब्जे ख़त्म होने की आड़ में नए कब्जे हो रहे हो। नजम भाई, मैं अपने भाइयों की बातों की तो बात में आऊंगा। जिस तरह मेरे भाई तारक साहब कह रहे थे कि इसमें इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूं। लेकिन यहाँ पे जो आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप दूसरे लोगों की जमीन के ऊपर कब्जा करो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी तक अगर ऐसा होता, कोई एक बंदा, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ से है? प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आएगी पीएमएलएन की तरफ से, दूसरे किसी बंदे की तरफ से नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, अगर आप कहते हैं कि ये जो हमारा इश्तिहार अगर आप देखते हैं, इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर वर्ड लिखा हुआ है, सरकारी जमीन को वागजार कराया गया है। सरकारी जमीन, देखिए स्टेट लैंड की हम बात करें, हम लोग किसी पर्सनल किसी बंदे की प्रॉपर्टी की बात नहीं करते। दो चीजें, सरकारी जमीन आपके पास पूरी शायद नहीं है इसकी डिटेल, सिर्फ सरकारी अराजी नहीं है, इसमें ओवरसीज की जो कंप्लेंट आती है वो अपनी जगह पर है। इसके अलावा कोई 8787 पे कोई शहरी कंप्लेंट करता है, वो भी अपनी जगह पर है। और इसमें आप जो सरकारी जमीन का नाम ले रहे हैं, सिर्फ क्यों जी दोनों अलग अलग फॉरम तक जो डिबेट हुई है उसमें एक बहुत बड़ा चंक उन लोगों का इग्नोर किया जा रहा है जो यहाँ पे हमारे लोकल्स हैं, जिनके साथ ज्यादती की जाती है, उनकी जमीन, उनके मकान हथियाए जाते हैं। कब्जा माफिया है, पढ़ा लिखा कब्जा माफिया है, जो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, फेक सेल डीड्स के थ्रू, बेनामों के थ्रू रजिस्ट्रियां बनाकर करता है। तो उस चंक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए साबित कौन करेगा सर कि वो कब्जा माफिया है, वो कब्जा माफिया है या वाकई हकीकी तौर पे वो वाकई मालिक है? डिसीजन किस पर? अगर मेरे भाई कह रहे थे कि इनको कोर्ट्स में जाना चाहिए, पुलिस को कोई रोल नहीं इसमें दिया, मेरे भाई बता दें क्या सीआरपीसी में, पीपीसी में ऐसा कोई सेक्शन नहीं इनको इनेबल करता कि ये लोग उनके खिलाफ किसी भी कंप्लेंट के ऊपर ये लोग जाएं? पुलिस और इंतजामिया को इनेबल करता है पीपीसी और सीआरपीसी, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो इनेबल करता है कि अगर मेरी जमीन के ऊपर कब्जा होता है, इनेबल करता है, पुलिस को बाइख्तियार करता है कि वो आप मेरी जमीन पे, आपकी जमीन पे कब्जा हो गया, जाके कब्जा छुड़वा दे। मैं आपको उसकी बात बता रहा हूं। मैं यहाँ पे वो कंप्लेंट के ऊपर साइद भाई,
وہ کمپلینٹ کے اوپر ان لوگوں نے ایکشن کرنا ہے. کیا میری زمین کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے, میں کس کے پاس جاؤں گا؟ میں ڈائریکٹ کورٹ کے پاس جاؤں گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے. مجھے ڈائریکٹ جانا ہے لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس. قبضہ ہو رہا ہے, وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے, وہ بدماشی کر رہے ہیں, وہ بالکل مختلف کیس ہے. ایک کیس ہے وہ زمین کی ملکیت کا کیس ہے, وہ آپس کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, پولیس اس میں فیصلہ کرے گی یا اس میں کورٹس فیصلہ کریں گی. دیکھیں اگر تو وہ میٹر کورٹ میں جا چکا ہے, دین کورٹ کی کاگنیزنس اگر ہو چکی, کورٹ پھر ہو سکتا ہے. اگر کورٹ میں وہ میٹر نہیں ہے, میٹر سب جوڈیشل کورٹ نہیں ہے, تو پھر انتظامیہ کا رول ہے. انتظامیہ نے اس کو قبضہ لے کے دینا ہے. اس کا ایک ون لائنر ہے کہ then decision lies with the competent authority or the competent department جو اس لینڈ کی, جس کی پاس ملکیت ہے. ہمارے پاس جو لینڈ کا ریکارڈ لاہور میں ہے وہ ایل ڈی اے کے پاس بھی ہوتا ہے. بہت ساری لینڈز جو ہیں بہت سارے ڈپارٹمنٹس کی ملکیت ہے, تو وہ ڈپارٹمنٹ اس اب ایک ڈسپیوٹ اس پہ ہم اس پہ نیکسٹ سٹیپ پہ جاتے ہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں آپ ہی والی بات کرنے لگا ہوں کہ ایل ڈی اے کی زمین ہے, ایل ڈی اے کی زمین پر قبضہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ قبضہ ہے یا نہیں ہے, یا ایل ڈی اے وہ دے چکا ہے, اس کے مالک ہیں یا نہیں ہے, اب یہ ایل ڈی اے فیصلہ کرے گا. سر جی کوشچن یہ ہے کہ جس کے ساتھ جھگڑا ہے وہی فیصلے والی اتھارٹی تو نہیں ہو سکتی نا. ایک معاملہ ایل ڈی کے پاس, ایل ڈی اے کسی بندے کو کہتا ہے جی آپ 20 سال سے اس گھر میں رہ رہے ہو, یو آر ناٹ اونر آف دس پراپرٹی, جاتا لے کے مشینری جا کے لگا کے الٹیمیٹ اس کی ساری بلڈنگ پولیس کو طلب کرتا ہے, پولیس کو جانا پڑے گا, جانا پڑے گا. پولیس کا سمجھیں, پولیس کا کوئی ادروائز رول نہیں ہے. پولیس تو سمجھیں باؤنڈ ہے. جب پولیس کی مدد میرے بھائی سے پوچھئے, میرے بھائی سے پوچھئے کہ ایگزیکیوشن میں پولیس جاتی ہے کہ نہیں جاتی. میں بتا دے پولیس کی مدد لی جاتی, سول کورٹ کا ڈیسیژن شاہد بھائی, سوال ہو رہا ہے کورٹس کے ساتھ ڈیسیژنز میں پولیس جاتی ہے. میرے بھائی سے آپ کی اور میری بات سیم ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پولیس کس لیے جاتی ہے کہ نقص عمل کا خطرہ نہ. سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے جو اس وقت 450 ارب روپے کی زمین چھڑوائی ہے, اس میں فیصلہ کس نے کیا کہ یہ غلط ریونیو ڈپارٹمنٹ نے. ریونیو ڈپارٹمنٹ از دی کسٹوڈین آف دی ریکارڈ. میں نے یا پولیس نے یا لائر صاحب نے, ہم تینوں نے نہیں کیا. اور اگر پٹواری جو ہے وہ کرپٹ ہے اور اس نے پیسے, اینٹی کرپشن موجود ہے, اینٹی کرپشن موجود ہے. اگر اینٹی کرپشن مائزہ حمید کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے, اگر اینٹی کرپشن جہانگیر ترین کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے, تو اینٹی کرپشن چھوٹے پٹواری سے لے کے ہر اس افسر کے خلاف لے سکتی ہے جس نے کرپشن کی ہے, جو اس میں انوالو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ادارے نے جو فیصلہ کر لیا اس کے بعد وہ حتمی ہو گیا, وہی کرے گا. سرکاری ادارے کے خلاف بعد آپ دیکھیں وہ فائنل اتھارٹی نہیں ہے, ایپلیٹ فورمز موجود ہیں اس کے لیے. چلیں اسی پر میں نے رائے لینی ہے. چیئرمین اینٹی کرپشن کمیٹی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے عمران نذیر چیمہ صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمران صاحب, یہ جو اس وقت پولیس کی اور سرکار کی, انتظامیہ کی, اینٹی کرپشن کی تمام کی مہم چل رہی ہے اور زمینیں واگزار ہو رہی ہیں, قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ قبضے ختم کروائے جا رہے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں قبضے کروائے جا رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی, یہ جو آپ ابھی میں سن رہا تھا آپ کی باتیں, یہ کیس تھا ریونیو بورڈ کا جو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, بورڈ آف ریونیو کا. جی. اب بہت ساری ایسی جگہ تھیں جو اسٹیٹ کی پراپرٹی تھی, یعنی سینٹرل گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی, اس کا ٹی او یعنی ٹرانسفر آرڈر جو ہے وہ الاٹ کر دیا ہوا تھا, کسی نہ کسی کو ٹرانسفر کر دی ہوئی. اب یہ لوگ جو ہیں, یہ جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کر کیا رہی ہے, گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے ان لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے جو بےچارے مظلوم ہیں, پہلے ہی 2-3 مرلے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, اور انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں, کوئی ایک دیوار گرا دیتے ہیں اور بعد میں اس کے ساتھ بارگیننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, جو رشوت کی مد میں یہ اے سی تک پیسے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. بیسیکلی یہ جو پراپرٹی واگزار کروا رہے ہیں, یہ وہ کروا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے کیس کی روشنی میں ہوئی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بلیک میلنگ چل رہی ہے, جو ان کا محکمہ مال جو ہے اس کا پٹواری سے لے کر اے سی تک, اور سارے جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کو بلیک میل اور ہراساں کرتے ہیں. غریبوں کے گھروں کو ایک دیوار گرا دی اور اس کے بعد ان کے ساتھ سیٹنگ کرنا شروع کر دی. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ مطلب کوئی بھی بڑا لینڈ لارڈ ہے جس نے بہت بڑی رقبے پر قبضہ کیا ہے, اس کے تو یہ قریب نہیں جا رہے ہیں, اور جو مظلوم ہیں 2-3 مرلے والے ہیں, اور جن کو انہوں نے کچی آبادی بھی ڈکلیئر کیا ہوا ایون ادروائز, اس پر بھی یہ اسی طرح جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ اس کو ڈیمالش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ویسے آپ کو آپ کے نالج میں اضافہ کرتا ہے. اچھا چلیں, اس میں عمران صاحب میرا بنیادی سوال یہی تھا کہ اس میں اب ایک زمین ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہے, اس میں فیصلہ کس کا چلے گا, کورٹ کا چلے گا
اس محکمے کا چلے گا, سرکاری کسی بورڈ آف ریونیو کا چلے گا, کس کا چلے گا, پولیس والوں کا چلے گا, آئی صاحب کو درخواست دی, انہوں نے انٹیلیجنس کروائی, پتہ چلا ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا چلے گا, کس کا چلے گا؟ دیکھیں جی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے الٹیمیٹلی وہ سپریم اتھارٹی ہے, وہی چلے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہاں ہو کیا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ میں غریبوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں اور ان سے بعد میں بھتہ وصول کیا جا رہا ہے, رشوت لی جا رہی ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عمران صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آنے کے لیے. انہوں نے ایک اور نیا ایشو کھڑا کر دیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, ایک بڑی کمپین چل رہی ہے, کریک ڈاؤن جاری ہے, 450 ارب روپے مالیت کی 1,55,000 ایکڑ اراضی. حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی ہے. میرا سوال بہت سادہ, بہت سمپل ہے کہ یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ بھائی جہاں پہ آپ کارروائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ قبضہ مافیا ہے؟ میری اس میں ٹیک صرف اتنی ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف عدالتوں کے پاس ہے. اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے, اگر ڈسپیوٹ نہیں ہے, واضح طور پہ کہیں قبضہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ تو ایک سمپل سی بات ہے. یعنی کہ میں پولیس کے رول کو اس لیے سپورٹ کروں گا جہاں پہ قبضہ ہو رہا ہے, یا جہاں پر ایک کرایہ دار ہے, ویسا کرایہ دار ہے, اس نے کرائے پہ مکان لیا, اس کے بعد وہ وہاں پر مالک بن کے بیٹھ گیا, اس نے کرایہ دینا بھی بند کر دیا, وہ بیچارے مالک جو تھے مجبور ہو گئے. ایک آپ کے پاس بندہ آیا, اس نے کہا کہ بھائی یہ میرا کرایہ نام ہے, یہ کتنے مہینوں سے کرایہ نہیں دے رہا, نہ نکل رہا ہے. تو پولیس کا رول بنتا ہے, ایس ایچ او کا رول بنتا ہے کہ جائے, اس کو پکڑے, کان سے پکڑے, اسے باہر نکال دے کہ تم غلط طریقے سے بیٹھے ہوئے ناجائز قابض ہو دیکھتے ہوئے. لیکن بڑی کارروائی بنتا ہے نا, یہاں پہ بھی نہیں بنتا, یہاں پر بھی نہیں بنتا. رینٹڈ پریمسز ایکٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, 2009, وہ بالکل کلیئر ہے. سیکنڈلی بات جو پہلے عدالت میں چلے جائیں, وہ کرایہ عدالت میں جمع کرواتا رہے گا وہاں پر. سر کورٹ ڈیسیژن, رینٹل کورٹ تو ایسے ڈیسیژن کر رہی ہیں کہ رینٹل کورٹ جتنی بھی بڑے سپیڈلی ڈیسیژن ہو رہے ہیں, یہاں پر بھی نہیں پولیس کا رول. سر ڈیسیژن نہیں ہے, تو میں بتا رہا ہوں پولیس کا رول نہیں ہے, پولیس کا انتظامیہ کا رول فیصلہ کرنا نہیں ہے. میرے بھائی نے پہلے ان خود کہا کہ نقش امن کے لیے جاتے ہیں یا یہ ایکشن لیتے ہیں کمپلینٹ کے اوپر, کیا یہ ان کی جوریسڈکشن نہیں ہے؟ میرے بھائی طارق صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں نقش امن میں یہ انتظامیہ نہیں جائے گی تو کون جائے گا؟ میں یا آپ تو نہیں جائیں گے. اگر نقش امن کے لیے جاتے ہیں, اب یہ دیکھیں یہ جو زمین ہم لوگ 450, دیکھیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے, یہ جو 450 ارب روپے کی 1,55,000 ایکڑ, سر یہ جو اس میں 95% جو زمین ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے. ایگریکلچر لینڈ کن کن ڈپارٹمنٹس کی تھی؟ اس میں اوقاف موجود تھا, اس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ موجود تھا, اس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ موجود تھا. ان کی جو پورے پنجاب کے اندر لینڈ تھی, اس کے اوپر ان جو قبضہ ہوا تھا, اس کو قبضہ واگزار کروایا گیا, جس کی ویسا اس کو بڑا سمپل کر لیتے ہیں. آپ کی لاہور میں یا کسی جگہ پہ رہائش ہے, اب باپ دادا سے وہاں پر رہتے چلے آئے ہیں, اب پتہ چلا آپ کو اچانک کہ یہ تو اوقاف کی زمین تھی, یہ جنگلات کی تھی, یہ زراعت کی تھی. محکمے نے آپ کو اپنا دکھایا, ایک کھاتا شاتا دکھایا, اپنی فائلیں دکھائی, یہ دیکھیں جی ہمارا تو چلتا آ رہا ہے, لکھت پڑا تھا, آپ کے دادا پردادا جو تھے تب سے یہ جو ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں 50 سال, اب خالی کریں یہاں سے جائے. اب آ گیا ایک ڈسپیوٹ, اب پولیس کیا کرے گی؟ پولیس کیا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جائے گی, یا اب آ گیا ڈسپیوٹ, یہاں پر بات کریں نا. میں اسی بات دیکھیں, جب میں 20 25 30 سال میرے دادا نے پہلے خریدی تھی, انہوں نے کسی ٹائٹل ڈیڈ کے تھرو خریدی ہے, کسی رجسٹری کے تھرو خریدی ہے. اگر رجسٹری اوقاف ڈپارٹمنٹ نے کر کے دی ہے, دیکھیں نہیں, اوقاف ڈپارٹمنٹ کی زمین میں ٹائٹل ڈیڈ نہیں اپنے نام کروا سکتا. میں نے زمین خریدی ہوگی, کسی رجسٹری کے تھرو خریدی ہے, رجسٹرڈ سیل ڈیڈ مجھے کسی بندے کسی پرسن کی زمین ہے تو اس نے مجھے ٹرانسفر کی ہوگی. کہ اوقاف کی زمین نہیں مجھے کوئی ٹرانسفر کر سکتا. اگر اوقاف کی زمین انتقال نہیں ہوگا, رجسٹری کے اوپر چیزیں بک جاتی ہیں, جتنی دیر میوٹیشن نہیں ہوتی ٹرانسفر آف ٹائٹل نہیں ہوتا. رجسٹری از ناٹ اے ٹرانسفر آف ٹائٹل, رجسٹرڈ ایک ڈاکیومنٹ ہے. لیکن رجسٹری کے اوپر لاہور میں چیزیں بکتی ہیں, ایک کے بعد دوسری بکتی ہے. اس قسم کے ڈسپیوٹس میں یہاں پہ تو PT1 پہ بھی فیصلہ کون کرے گا؟ مجھے سر بتائیں, کورٹس کریں گے. یہی بات. اب مجھے بتائیں کہ ان تمام معاملات میں کورٹس کہاں پر ہیں؟ بالکل یس, دیکھیے یہ کریک ڈاؤن ہے اس اراضی کے خلاف. آپ بات کر رہے ہیں, میرا اگر ایک گھر کی بات کر رہے ہیں کہ ٹائٹل ڈیڈ اگر یہاں پہ بھی موجود ہوگی تو کریک ڈاؤن نہیں ہے.
اگر یہ جو آپ کریک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر ٹوٹل اسٹیٹ لینڈ کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں یا اوورسیز کی بات کر رہے ہیں. اوورسیز کا اگر کسی کے ساتھ ایشوز ہیں تو ہمارا سیل وہاں پہ موجود ہے. اوورسیز کمپلینٹس اوورسیز پورٹل کے تھرو ایک آن لائن اپلیکیشن آتی ہے, پھر نامنیز ہوتے ہیں یا ہماری سینئر سول جج کو کیا گیا ہے. ایک اور طرح سے دیکھ لیتے ہیں پلیز. ساجد صاحب, میں ایک شہری ہوں, میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میری زمین ہے, اس کے اوپر فلاں نے یہ گیٹ شیڈ لگا کے قبضہ کر لیا, آپ کیا کریں گے اس پہ؟ جی دیکھیے بالکل, اگر ایک شخص قبضے کی اپلیکیشن لے کر آتا ہے کہ میری زمین پر قبضہ ہو چکا ہے تو پولیس اس کے اوپر قبضے کا پرچہ دیتی ہے, اور قبضے کا پرچہ دینے کے بعد میرٹ معاملہ عدالت میں چلا ہوئے کورٹ میں کیس ریفر کر دیتی ہے, اور اس کے بعد بالکل کورٹ کے اندر, کرمنل کورٹ کے اندر اس کی پروسیڈنگز چلتی ہیں, ٹرائل ہوتا ہے اور گناہگار کو سزا ملتی ہے, اور جس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو قبضہ دلوا دیا جاتا ہے. کرمنل کورٹ پوزیشن ریسٹور نہیں کرتی, اگر کوئی سرکار بیچ میں کریک ڈاؤن شروع کر کے اس زمین کے قبضے میری دلوانے شروع کر دے, اس کا کیا کیا جائے بھائی؟ اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا جائے؟ بالکل نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمام معاملات, آپ اس چیز کا یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جو عدالتوں میں پہنچے ان میں آپ نے قبضے نہیں دلوائے آپ کی حکومت نے؟ بالکل یس. ہم لوگ کوئی بھی اگر کورٹ کا میٹر, کوئی کورٹ میں سب جوڈیس ہے, کوئی ایک ایسا, آپ کھوکھر برادران کی بات کر رہے تھے, کھوکھر برادران کے گھر پہ جب یہ ایکشن ہوتا ہے ایک دن پہلے وہ سیول کورٹ سے سٹے لیتے ہیں, لیکن ایل ڈی اے کو جا کے وہ نہیں دکھاتے کہ میں نے یہ سٹے لیا ہوا ہے. کھوکھر برادران جب اس کے بعد وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میڈیا میں چل رہا تھا, پورے میڈیا میں چل رہا تھا. دیکھیں جب کریک ڈاؤن ہو گیا نجم بھائی, جب کریک ڈاؤن ہو گیا پھر وہ سٹے کی کاپی لے کے آتے ہیں, اسی وقت پھر روک دیا گیا. نجم بھائی اگر ایسا ہوتا تو اگر ایسا ہوتا نجم بھائی تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ پولیس کے خلاف انیشیٹ کرتے. ایسا بالکل نہیں ہے. انڈیویجول کو میں تو کہتا ہوں انتظامیہ کے ہمارے کسی ایک بندے کے خلاف بھی کیسی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ ہوئی ہے, وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ ہم لوگ یہ رائٹلی وہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ نے, ہماری آنریبل ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جب تک یہ نیچے سے فیصلہ نہیں ہوتا متعلقہ کورٹس میں سے, اس میں سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ کو کارروائی سے روکا گیا. اس کا مطلب یہ تھا سر, دس از ون آف دی پریسیڈنٹ, آپ ہماری انتظامیہ نے روک دیا گیا. اب انتظامیہ کورٹ کے ڈیسیژنز کے لیے ویٹ کر رہی ہے. یہ ریکویسٹ ہوگی کہ دو چیزیں آمنے سامنے کھڑی ہوگی. میرے بھائی نے بڑے قابل احترام ہے میرے لیے, انہوں نے بات کر دی بٹ صاحب نے کہ جناب جو کورٹس میٹر ہیں ان کو ہم نہیں چھیڑتے. صحیح. اب آ جاتے ہیں, چلو وہ ایک چیپٹر سیپریٹ, وہ کہتے ہیں ہم اس کرتے ہی نہیں ہیں. اب بات دوسری طرف آتی ہے, جو کورٹس میں میٹر پینڈنگ نہیں ہے, دو لوگ ان کے سامنے آ گئے, ایک آ گیا کمپلینٹ لے کے کہ میری پراپرٹی قبضہ ہو گیا ہے, دوسرا بندہ کچھ ڈاکومنٹ اٹھا کے آ گیا, بھائی میرے پاس بھی ہیں. تو جب ڈسپیوٹ رائز ہو گیا, ڈیسیژن کون کرے گا؟ یہ میرا سوال سمپل, بڑا سمپل ہے. کورٹ سے ہمارے اور بڑھ کے زیادہ بڑا اہم ایشو یہ ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے. اس میں ویسے بھی میری تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ٹیک ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی وہ کورٹ میں نہیں جاتا, وہ آئی جی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے, وہ ایس پی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری زمین ہے, یہ فلاں بندے نے قبضہ کر لیا ہے. ڈسپیوٹ تو آ گیا نا, اب ڈیسیژن کون کرے گا؟ بالکل. پہلے دیکھیے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی ایک چیز ہے. اگر وہ بندہ اوورسیز کے پاس گیا, اوورسیز کی ایک کمیٹی ہے جس کو لاہور, ہمارے سی سی پہ لاہور ہیڈ کرتے ہیں, ہمارے ایک ایس پی ہیڈ کرتے ہیں, اے سی اس میں کنسرن اے سی بیٹھتا ہے, اس کی ایک کمیٹی بنا دی. لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ فائنلٹی اٹین کر جائے گا. اگر اس بندے کو لگتا ہے کہ جی میرے خلاف یہ غلط ہوا ہے, میرے خلاف ڈیسیژن غلط ہے, وہ سینئر سول جج کے پاس اپنا سوٹ فائل کرے. اگر اس کو لگتا ہے وہ اس کے لیے سوٹ میں جا سکتا ہے, اس کو بالکل نہیں روکا جاتا کہ پھر بھی وہ سول کوڈ کا رستہ اپنا سکتا ہے. پہلے اگر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. سوال یہ, میرے بردر نے بات کی کہ الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی. بھائی الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے تو کورٹس ہی بنی ہوئی ہیں, اے ڈی آر کورٹس کو بھیج دیتے ہیں میٹر. اور جہاں تک بات ہے سینئر سول جج کو بھیجنے کی, وہ سینئر سول جج, یہی تو میں بات کر رہا تھا کہ اوورسیز کورٹس انہوں نے 5-6 کورٹس بنا دیے ہیں, وہ سینئر سول جج ان کو مار کرتے ہیں, وہ پراپر فورم ہے اس کا. اگر اس میں کوئی انلیگیلٹی ہو رہی ہوتی, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بیٹھے وہ اس پہ ایکشن لیتے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح, میں اس پہ مزید بات کروں گا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ آپ جس کوئی قابض صحیح ہے یا غلط ہے, آپ ایون میں یہاں پر منشا بام کو لا کے بٹھا دوں گا نا, تو وہ بھی مجھے بہت سارے ڈاکومنٹس دکھا دے گا اور کہے گا کہ یہ اس طرح سے یہ میری زمین ہے اور یہ میں اس کا مالک ہوں. ڈسپیوٹ جب آ جاتا ہے تو اس میں پھر ایک فریق ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. مجھے بھی جو سوال میرا تھا کہ اتنی بڑی کمپین چل
رہی ہے. اس میں کل کلا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے فیصلے جو تھے یہ غلط تھے. پھر کیا ہوگا اس کے بعد, اس بریک کے بعد؟ عمران خان کی ہدایت پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق اور پوری انتظامیہ کی مرضی سے, اس میں آئی جی پنجاب بھی ہیں, چیف سیکرٹری بھی ہیں, قبضے ختم کروانے کے لیے جی 450 ارب روپے مالیت کے کوئی 1,55,000 ایکڑ اراضی پر جو قبضہ ختم ہے. ذاتی طور پہ قبضہ مافیا کے خلاف اس قسم کی کارروائی کا بہت بڑا حامی ہوں. میں شکریہ ادا کروں گا حکومت کا اگر یہ کام صاف شفاف طریقے سے ہوتا ہے. اب سوال صرف اتنا ہے کہ اس کے صاف شفاف ہونے کی دلیل کیا. اویس صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اویس صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا, اگر اس کے خلاف کوئی چیخو پکار نہیں ہے, یہاں پر کوئی آ کے کہہ نہیں رہا کہ میرے, تو اس کا مطلب یہ صاف و شفاف ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھائی جب پولیس چلی گئی, جب وہاں پہ انتظامیہ چلی گئی, جب وہاں پہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب آپ کے خلاف ہے اور آپ کی بچت اسی میں ہی ہے کہ آپ یہ بھاگ جائیں یہاں سے چھوڑ کے, تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایسی نہیں ہے کہ پولیس جا کے ان کو یہ کہتی کہ آپ بھاگ جائیں. پولیس کا اس میں اپنا انٹرسٹ نہیں شامل ہے, یا ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیں, سائد صاحب آپ یہ بات بالکل نہ سنیے گا, لیکن ایس ایچ او کو 2 4 5 10 لاکھ روپیہ دے دو, اس کا انٹرسٹ آ گیا نا, پٹواری کو 2 4 5 لاکھ دے دو, انٹرسٹ آ گیا نا. آپ کہہ رہے انٹرسٹ نہیں, میں نے آپ سے کہا تھا آپ سنیں نا یہ بات. اب نہیں ہے کہ میرے بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے تو ہم یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید کسی ڈپارٹمنٹ کے اوپر اتنی واچ نہیں ہے جتنی پولیس کے اوپر ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے سول سوسائٹی ہے, میڈیا ہے, کورٹس ہیں, سو موٹو لیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ فورمز اویلیبل ہیں, سپروائزری لیول پہ ہیں. اس کے علاوہ سی ایم پورٹل ہے, کمپلینٹ سیل بنے ہوئے ہیں, پی ایم پورٹل ہے. تو میرے خیال میں یہ اس کے ساتھ ساتھ اتنی شکایات آپ سے ہمیں ہو بھی جاتی ہیں. آج ان کی شکایت کا ٹاپک نہیں ہے نا, آج آپ تو صرف آ رہے ہیں اس میں کہ آپ تو جاتے ہیں. آج تو ان کی کارکردگی ہے جی ماشاءاللہ, جو انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے, یہ ان کی کارکردگی ہے. میں ایک بات آپ کو تھوڑا جا مارجن نجم بھائی 2 سال بعد آپ ایک پروگرام کریں گے جی, وہ پروگرام ہوپ فلی آپ کریں گے, چائس تو لائز ود یو, کریں گے کہ نہیں کریں گے. وہ پروگرام یہی ہوگا کہ یہ واگزار ہوئے رقبے کس کو مل گئے. انشاءاللہ یہ ویلفیئر میں آئیں گے سر, کمپلیٹ ہونے دیں. یہ کہاں جائیں گے؟ یہ قبضے اس وقت کے لوگوں کو قبضات مافیا ڈکلیئر کر دیا کہ جن کے پاس پوزیشن ہے, آل دو وہ لافل پوزیشن ہے یا جو انلیگل ہیں, اگلے جن کو ملنے ہیں وہ لافل ہو جائیں گے. نیکسٹ ٹائم جب آپریشن ہونا ہے تو وہ انلیگل ہوں گے, نجائز قابض ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی چلتا ہی ایسے ہے. یہ جس کی حکومت آ گئی, جس کی لاٹھی اس کی بینس, جس کی لاٹھی بالکل ایسی جس کی لاٹھی اس کی بینس, ساتھ سب ہونا نہیں چاہیے. ویسے نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیے میں نے پہلے بات کی کہ سرکاری زمین کے حوالے سے ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ ہمیشہ کسی لینڈ کا کسٹوڈین ہوتا ہے, اس کی اونرشپ ہوتی ہے, وہ زمین لیز آؤٹ کرتا ہے یا کسی کو رینٹ آؤٹ کرتا ہے. اگر اس کو ڈپارٹمنٹ کی وہاں پہ قبضے کی شکایت ملتی ہے, ڈپارٹمنٹ تھرو پراپر چینل, تھرو ہوم ڈپارٹمنٹ, اگر فیڈرل منسٹریز ہیں یا فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ تھرو ہوم ڈپارٹمنٹ پولیس سے یہ ہیلپ ریکوائر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زمین کا جو قبضہ ہے اس کو پوزیشن اپنا واپس لینا ہے. تو اس میں پورا آپریشن جس میں آپ چل رہے ہیں, اور یقینی طور پہ اس میں ڈیسیژنز آپ نہیں لے رہے, آپ کو یہ باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے آ رہی ہے اور آپ صرف ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پولیس جو ہے قبضے کے حوالے سے کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ اگر کسی کی زمین پر قبضہ ہو رہا ہو تو ایک اگر پبلک سروس میسج کے طور پہ ہم یہاں پر بات کریں, آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں جو ہمارا کمپلینٹ سیل ہے لاہور میں 1242 قبضے کے حوالے سے ایک ڈیڈیکیٹڈ کمپلینٹ سیل بنایا گیا ہے, اس کے اوپر کال کر کے فوراً اس حوالے سے عوام بتا سکتے ہیں. سیکنڈلی سی سی پی یو آفس میں ایک اینٹی قبضہ مافیا سیل بنایا گیا ہے جس کے اندر تمام کنسرن ڈپارٹمنٹس کے ریپرزینٹیٹیو موجود ہوتے ہیں, جس میں کنسرن ڈویژنل ایس پیز ہوتے ہیں, ایل ڈی اے کے ریپس ہوتے ہیں, کوآپریٹیو سوسائٹیز کے ریپس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اوورسیز ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, تاکہ ایک ون ونڈو آپریشن کے تحت اگر کسی بندے کی داد رسی کی جا سکتی ہے تو موقع کے اوپر بیٹھ کے وہ تمام معاملات جن کو ریڈ ٹیپزم کا نام دے کے کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا بیکاز ان کو پولیس ریونیو کے پاس بھیجتی ہے, ریونیو کہتا ہے ایل ڈی اے کے پاس جائیں, ایل ڈی اے کہتا ہے اوورسیز کمیشن میں جائیں, تو اس کو اس کا ریڈریسل کرنے کے لیے ایک ون ونڈو فورم بنایا گیا ہے جہاں پہ ان تمام ڈپارٹمنٹس کے ریپس بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ قبضے کے حوالے سے ابھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور لاہور پولیس بہت پرعزم ہے کہ جو عوام کے ساتھ اس حوالے سے زیادتی ہوتی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے, تو تھانہ جات کے اندر بھی اگر درخواست دی جائے تو تمام چونکہ اپلیکیشنز کمپیوٹرائزڈ ہیں تو سینئر لیول پر جو لوگ بیٹھے ہیں جی بالکل یہ تھانے تک شکایت نہیں رہتی ہے. سپروائزری لیول پر پروگرام میں ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے, وہ پوچھنی ضروری ہے. ویسے یہ بتائیے گا یہ کیا مسئلہ کیا ہے, یہ سارے جو قبضہ گروپ ہیں یہ سارے مسلم لیگ نون کے ہی کیوں نکل رہے ہیں؟ مائزہ کی بات کر لیں, آبا شیرلی کی بات کر لیں, جاوید لطیف کی بات کر لیں, کھوکھر برادران کی بات کر لیں, نہیں آپ کے پاس بھی سارے نئے بندے نہیں ہیں. قبضہ وہی بندہ کرتا ہے جو جس کے ایسا سمجھتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے. 35 سال سے
اس جو لاسٹ 35 ایئر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا دور ہے, پی ٹی آئی کا تو ابھی دور ہے. اگر کسی کو آپ کو لگتا ہے, اگر سارے کے سارے دور کے ایم ایل اے کیا میاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلے وزیر نہیں رہے, کیا عبدالعلیم خان ابھی سیاست میں آئے, کیا وہ اس سے پہلے وزیر نہیں رہے؟ اگر ان کے خلاف کوئی سرکاری زمین ان لوگوں نے کوئی اپنے غیر قانونی قبضے میں کی ہوئی تو بالکل ان سے پی ٹی آئی ابھی آئی ہے, پی ٹی آئی کے بندے تو ابھی نہیں آئے سر, وہ سارے کے سارے وہی ہیں. بلکہ ایسا ہے نہیں ہے, بلکہ ایسا ہے نہیں ہے. لاہور سے باہر کی زیادہ زمینیں ہیں جس میں یہ واگزر سر. اس کو آخر میں کمنٹ مجھے کروانا ہے, یہ صاف اور شفاف ہو, میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں, یہ صاف اور شفاف طریقے سے ہو, کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ سر میں بالکل ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس پہ لیجسلیشن کریں وداؤٹ اینی ڈیلے. کوئی ایسا فورم اگر بنانا ہے جو کورٹ کے پیرلل بنانا ہے تو لیجسلیشن کے ذریعے کریں, ادروائز نہ کریں. ادروائز کورٹ کے اندر ججز کی تعداد زیادہ کریں, ان کے فیصلے سپیڈی کروا لیں, بجائے کہ جتنا برڈن آف ورک ہے اس برڈن آف ورک کی وجہ سے فیصلے لیتے ہیں. چھوٹی تحصیلوں میں جائیں, ضلعوں میں جائیں, بالکل فیصلے لیتے ہیں. ہماری شکایت ہی ہے یہاں پہ لاہور کے اندر جتنا رش ہے, ججز کی تعداد بڑھائیں, کام بالکل سپیڈی ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ بہت بہت شکریہ طاہر صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ویس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا کہ میں اس کریک ڈاؤن کی اس کی حمایت کرتا ہوں, لیکن اس کو صاف ہونا چاہیے, اس کو شفاف ہونا چاہیے, اس کو یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ قبضہ مافیا جو ہے ان کی حوصلہ شکنی ہو, اور ہمارے لوگوں کی جو گھروں پر آسانی کے ساتھ قبضے ہو جاتے ہیں, زمینوں پر ہو جاتے ہیں, وہ نہ ہوں. اسی خواہش کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ, اللہ حافظ.